बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर की 5 तारीख है और पहली 9 चंदी जुमेरात का दिन है। अल्लाह वालों, मैंने खुद माह सफर की 9 चंदी जुमेरात का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह सफर की 9 चंदी जुमेरात आए और मैं अल्लाह पाक से अपनी मन की तमाम मुरादें पूरी करवा लूं। अगर आज रब से 900 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके नसीब में, आपकी तकदीर में लिख देगा। आज माह सफर की 5 तारीख है और 9 चंदी जुमेरात का दिन है। आज एक ऐसा खास अमल, एक ऐसा मुस्तरद वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों ने माह मुहर्रमुल हराम के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, दुनियादारों में रहकर गुजार दिया, दोस्तों यारों में गुजार दिया, या फिर आप लोगों ने दुनिया के कामों में गुजार दिया, तो आज माह सफर की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, आज वो मुकद्दस घड़ियां हैं, आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं कि जो बंदा भी आज इस खास वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी दिल की हर हाजत पूरी कर देगा। मुसल्ला छोड़ने से पहले हाजतों को पूरी कर देगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि खुदारा माह सफर की 9 चंदी जुमेरात के दिन को घर के कामों में या दुनियादारों में रहकर नहीं गुजारिएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत बरकत वाला है, बहुत फजीलत वाला है, और जो मैं आज आपको अमल देने लगा हूँ वो बहुत ही खास वजीफा है, बहुत ही बेहतरीन अमल है। और जिस बंदे ने भी आज माह सफर की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसके नसीबों को संवार दिया, उसके रिस्क को बढ़ा दिया, उसके मामलात को बेहतरीन कर दिया। अल्लाह वालों, आज रब को राजी करने का, रब्बे करीम को मनाने का और रब से अपने पन पसंद का नसीब लिखवाने का दिन है। आज रब्बे करीम से जो भी मांगोगे, मेरा रब आपकी खाली झोलियों में भर देगा, झोलियां भर भर के नवाजेगा। ये वजीफा बेहद आजमूदा वजीफा है, लाखों लोगों ने पढ़ा, रब्बे करीम ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाया। आप भी आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह सफर की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा पढ़कर देखिएगा। हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। ये बड़ा आसान और छोटा सा वजीफा है दोस्तों। अल्लाह के 99 नाम है, हर नाम की अपनी कदर व कीमत है, हर नाम की अपनी फजीलत व बरकत है। और जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है तो अल्लाह करीम अपने नामों के तुफैल बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। आज अगर आप में से कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है, रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, तो आज माह सफर की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा पढ़कर देख लीजिएगा। आज हर कोई चाहता है कि वो सुबह मांगे तो शाम तक मिल जाए, शाम को मांगे तो रात तक मिल जाए। आज आप में से जो मेरी बेटियां उम्र की वजह से परेशान हैं, उम्र बढ़ती चली जा रही है, रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता आता है तो देखकर चला जाता है, और बड़ी दुआओं के बावजूद भी वजीफे पढ़ लिए, रिश्तेदारों में बता दिया, मस्जिदों में ऐलान भी करवा दिया, फिर भी रिश्ता नहीं आ रहा। आज इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ने की देर है। बेहतरीन रिश्ता, माकूल रिश्ता खुद चल कर आएगा। पहले आप जिन रिश्तों के लिए खुद मेहनत और मुशक्कत करते रहे, लोगों की मिन्नत समाजित करते रहे, दर बदर की ठोकरें खाते रहे, आज ये वजीफा पढ़ते ही माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई मकरूज है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप में से कोई परेशान है, तंगदस्त है, घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, ये वजीफा पढ़ने की देर है, फौरन आपके हालात बदल जाएंगे, फौरन तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, फौरन मुश्किलात जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा।
माह सफर एक ऐसा महीना है जिसकी कबूलियत के बारे में हर कोई जानता है। आप में से बहुत से लोगों ने जिलहज के महीने को, मुहर्रम के महीने को, रमजानुल मुबारक के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, लेकिन अब माह सफर की मुकद्दस घड़ियां हैं। इस कबूलियत वाले महीने में माह सफर की 5 तारीख को 9 चंदी जुमेरात के दिन को आपने हरगिज भी जाया नहीं करना। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है और जो बंदा साल में एक बार इस वजीफे को पढ़ लेता है, इस मौके से फायदा उठा लेता है, फिर रब्बे करीम से वो जो भी मांगता है मेरा रब उसको झोलियां भर भर के नवाजता है। याद रखिएगा, अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। अल्लाह ने आसमान बनाए, जमीन बनाई, आखिरत बनाई, अपने महबूब को पैदा किया, सहाबाए किराम को पैदा किया, पैगंबर और रसूलों को पैदा किया। हर शे रब के कब्ज़े कुदरत में है, हर शे का पालने वाला रब ही है। और अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े ही खास नाम पढ़ने हैं और मुस्तरद वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, बस तरतीब को ध्यान में रख के पढ़िएगा और वज़ाइफ को इस तरह पढ़िएगा जैसे पढ़ने का हक बनता है। जल्दबाजी नहीं करिएगा। इंशाअल्लाह आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपकी बनकिस्मत के तालों को खोल देगा, रिज्क बढ़ा देगा, मामला बेहतरीन कर देगा, रिज्क इतना ज्यादा आपका बढ़ेगा आपने भी सोचा नहीं होगा। आज माह सफर की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन आप इस अमल को चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप इस अमल के जरिए अपने आप को मुस्तफीज कर सकते हैं, रिज्क बढ़ा सकते हैं। अल्लाह वालों, आज माह सफर की 9 चंदी जुमेरात के दिन आपने ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आप अल्लाह वालों आए, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, जरा ध्यान से मुलाजा कीजिएगा और जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज माह सफर की 5 तारीख है, 9 चंदी जुमेरात का दिन है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुबई या फिर फ्रांस से हैं या सऊदी अरब से हैं, कहीं से भी आपका ताल्लुक है, बस इंतजार करें कि कब आपके शहर में या आपके जहां पर रहते हैं वहां माह सफर की 5 तारीख आए या 9 चंदी जुमेरात आए, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। अब अल्लाह वालों, पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, माह सफर की 5 तारीख का वास्ता, पहली 9 चंदी जुमेरात का वास्ता, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगी अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना ले। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा,
حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسد سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والو لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والو رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والو دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والو ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے. اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے. یہ رب کریم کی صفت بھی ہے, جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے, جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے, ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے. اللہ والو, اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا, ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں, دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں, شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں. آپ کو رب سے جو بھی چاہیے, جتنا بھی چاہیے, جیسا بھی چاہیے, اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں. اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے, جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے. اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں, رزق آپ کا بڑے, محتاجیاں ختم ہو. رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی, کیونکہ رب کی محتاجی ہے, رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے, ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے. جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے, آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے, غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے, تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا. اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آپ کو بجھاتی ہے, صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. اللہ الصمد 1 بار ہو گیا, اللہ الصمد 2 بار ہو گیا, اللہ الصمد 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز, 21 مرتبہ. 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے, 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں. اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے, جیسے کہ آپشنل ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں, چینی, جو آپ رکھنا چاہے. کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا. اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے. یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے, اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے
ایسی بھائی دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے، بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی، جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، آپ لوگوں نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا عزیزو رب کریم کی بہت ہی خاص صفت ہے، جس کی برکت سے آپ کی تمام تر مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کے بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظائف پڑھ کے دیکھ لو، خود اندازہ ہو جائے گا۔ یا عزیزو کے معنی ہیں غلبہ، مثال اور عزت اور طاقت، یعنی ہر چیز پہ، ہر بندے پر رب کا اختیار ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت، طاقت، اختیار اور غلبہ سب سے بالاتر ہے، کوئی اس جیسا نہیں، اور وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے طاقتور بنا دے۔ اللہ والو، یہ نام بہت ہی بابرکت نام ہے۔ آج آپ لوگوں نے آخر میں یا عزیزو کا یہ بہت ہی خاص نام پڑھنا ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب تو ہو گئے لیکن لوگوں کے دل میں ہماری عزت نہیں بیٹھی، تو آج اس عمل کے ذریعے، اس نام کے ذریعے اللہ پاک آپ کو عزتوں کے تاجوں سے نوازے گا۔ اب یا عزیزو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا عزیزو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 75 ٹائمز، 75 مرتبہ 75 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کریں۔ اس عمل کو اگر آپ لوگ چینی پر پڑھ رہے ہیں یا پھر پانی کے گلاس پہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ پھونک ماریں، اور پانی ہے تو پی جائیں، چینی ہے تو صدقہ کر دیں، یا پھر چیونٹیوں کو ڈال دیں یا چھت پہ ڈال دیں جہاں سے پرندے، کیڑے مکوڑے کوئی بھی اس کو کھا لیں۔ مقصد ہے رب کو راضی کرنا، رب کی ننھی مخلوق کی خدمت کرنا۔ تو اللہ والو، یا عزیزو کو آپ نے اینڈ میں پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے پڑھیے گا، اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا مت بھولیے گا۔ کم سے کم 11 بار یا 7 بار تو لازمی پڑھیے گا۔ ایک ہی بار پڑھنے سے واضح فرق آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوگا۔ اور اللہ والو، دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر دعا آپ لوگ جلد بازی میں مانگیں گے، ادب سے نہیں مانگیں گے یا ادب سے بیٹھ کے نہیں مانگیں گے تو اللہ والو دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ رب کو ادب پسند ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو اللہ والو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔